वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वालेकुम वस्सलामु अस्सलाम। अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअ्मिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा चौथा दिन है ये खुलासे तरावी का। 3 दिन हमने ज्यादा वक्त ले लिया और शायद 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। हो सकता है आज भी ऐसा वक्त लग जाए। एक पारा उसको कवर करना, उसका हर उन्वान, हर आयत ऐसा लगता है कि उसको समझाया जाए, समझा जाए और उसको छोड़ा नहीं जाए। मगर फिर भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन हम उसको समझते हुए चले। कल हमने जहां से उसको छोड़ दिया था, ये आयत जिसमें सूद की हुर्मत का बयान है। सूद ये मुआशरे के लिए बहुत ही भयानक चीज है, मुआशरे को तबाह करने वाली चीज है। इसलिए इसको हराम कर दिया गया है और सिर्फ हराम नहीं कर दिया गया बल्कि ये वाहिद ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में इतनी जबरदस्त तंबीह है कि अल्लाह और उसका रसूल जो है उससे ऐलान जंग करता है। बहुत सारी चीजें उसके बारे में थी मगर मुख्तसरन ये कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले, देने वाले और तहरीर लिखने वाले, उसके अकाउंट्स रखने वाले, इन सब को यानी उस पर गवाह बनने वाले सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। फिर आपने फरमाया कि सूद के 70 से ज्यादा हिस्से किए गए तो उसका कमजोर हिस्सा अपनी मां से जिना करने के बराबर है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना आएगा जब हर कोई सूद खाने वाला होगा। हम देखते हैं कि वो जमाना आ चुका है। हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी ना किसी तरह से सूद में मुलव्वस ना हूं। हर कोई, चाहे एक आम आदमी जो हज के लिए भी जा रहा हो, उसका भी कोई ना कोई अकाउंट है और वो सूद से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डायरेक्ट सूद से कोई बचे तो बचे भी मगर उसके गुबार से नहीं बच सकेगा। और हम समझ सकते हैं कि आज हम हर कोई गुबार आलूद हो गया है इस सूद के नहूसत से। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला इस नहूसत से हमको बचाए। इसके बाद एक आयत आई है जिसका नाम आयत दैन रखा गया है। ये कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है। और इसमें जो हमारे आपस के लेन देन है, जो हम एक दूसरे से उधार लेते हैं, एक दूसरे से कर्जे लेते हैं, इसको खास तौर से अल्लाह ताला ने लिखने का हुक्म दिया है कि जो भी आपस में लेन देन करो उसको लिख लिया करो और उसके बाद उसमें गवाह बना लिया करो। हो सकता है कि हमारे ताल्लुकात जब हम लेन देन कर रहे हो बहुत अच्छे हो मगर खुदा न खास्ता हो ताल्लुकात खराब हो जाए तो उस वक्त ये लिखी हुई चीज बहुत काम आती है। तफसीलात बहुत थी मगर हम इख्तिसार करते हुए आगे चलते हैं। ये सूरह बकरा का आखिरी रुकू चल रहा है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशा व युअज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी अल्लाह ताला जो है ये तमाम चीजों का मालिक है और वो जानता है जो तुम्हारे दिलों में भी है, तुम उसको छुपाए हुए भी हो और इन सब का हिसाब लेना है। तो यहाँ पर जो है
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ کر دیا. ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم قرآن پڑھتے بھی ہے، قرآن خصوصاً رمضان میں سنتے بھی ہے، اور ایسی یہ تمام آیات جس پر صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہوا کرتے تھے، صحابہ ڈر جایا کرتے تھے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتی کہ کون سی آیات ہے، اور ہم اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکی، مگر یہاں پر جو ہے اصل جو چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے صحابہ. تو اس آیت کو جس سے صحابہ بھی غم زدہ ہو گئے تھے کہ اگر ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں خیالات اٹھتے ہیں، اس پر بھی اگر ہماری پکڑ ہو گئی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا. تو اس کے بعد اس آیت کو منسوخ کرنے والی یہ آیت آئی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکۃ. یہ آیت پھر اس کو منسوخ کرتی ہے. اگر اس کے بعد پکڑ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، صرف ان گناہوں کی اب پکڑ ہے، ان گناہوں پر جزا اور سزا ہے. یہ جزا اور سزا کی دوسرا کلیہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا کہ جو تمہارے وسعت میں ہے، یعنی ان چیزوں پر پکڑ نہیں ہوگی جو تمہارے وسعت سے باہر ہے. یہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے. باقی سارا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے دیا گیا، مگر یہ 2 آیات جو سورہ بقرہ کی ہے، معراج کے وقت اللہ تعالیٰ نے عرش پر جو ہے یہ عنایت فرمائی، یہ تحفتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ یہ جب پڑھی جائے تو آخر میں آمین کہا جائے، اور صحابہ اس طرح سے کرتے تھے. اور اگر یہ سورہ جو ہے، سورہ کی آخری آیات جو ہے سوتے وقت پڑھی جائے تو یہ پڑھنے والے کو کفایت کر جائے گی، یعنی کافی ہو جائے گی. اب ہم چلتے ہیں قرآن کی دوسرے سورہ کی. یہ سورہ آل عمران ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں ملا کر زہراوین، یعنی نہایت تابناک، نہایت چمکدار. تو یہ دوسری سورہ یہاں پر شروع ہوتی ہے. آل عمران اس کا نام ہے، عمران کی فیملی، عمران کا کنبہ یا عمران کا خاندان اس کا نام ہے. عمران بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جو نہایت نیک انسان ہے، ان کے والد بھی نیک تھے، اور ان کے ایک فرزند جوان جن کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد اب ان کو جو ہے حضرت مریم عطا کی گئی. یہ پوری مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ عمران کی فیملی ہے، اور اسی کے نام سے سورہ ہے. شروع ہوتی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے اور قیوم ہے. یہ الفاظ سورہ بقرہ میں بھی آیت الکرسی میں گزر چکے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ میں وہ اللہ کا نام ہو، کیونکہ یہ 3 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں ایسے الفاظ، سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں. اب اس کے بعد جو ہے انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم ما فی الارحام کیف یشاء. ماں کے رحموں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت گری کی ہے، کیسے تم کو بنایا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس کے بعد یہ آیات ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب
وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٌ. ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں. آیات محکمات ہے جن کو محکم کیا گیا ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے، اور دوسری قسم ہے آیات متشابہات، یہ سمجھ سے باہر ہے، جن کو یعنی عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. ہاں، مگر جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ ایسی آیات کے پیچھے بھاگتے ہیں. ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، اور اس کے ذریعے سے فتنہ پیدا کرتے ہیں. وہ کیا تعویل، اور اس کی الگ الگ تعویلیں نکالتے ہیں. مگر وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ایسی قسم کی آیات دیکھ، قرآن کو سمجھنا دو قسم کا ہے. ایک جو ہے ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، یہ محکم آیات ہے، اور یہ جو متشابہات ہے یہ راسخ. پھر معذرت کرنی پڑے گی کہ ڈسٹرب ہو گیا. قرآن کو سمجھنا دو قسم کا ہے، ایک عام آدمی کا سمجھنا ہے، اور علماء کا ایک قول ہے کہ عام آدمی کے لیے قرآن نہایت آسان ہے، اور ایک سمجھنا علماء کا ہے، فقہا کا ہے، وہ سمجھنا نہایت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلْمَاء، کہ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے، سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے کہ میں نے پورا اس کو سمجھ لیا ہے. علماء اس کو گہرائی میں سمجھتے ہیں، جبکہ ہم عام آدمی ہم کو احکامات چاہیے. اقیم الصلاۃ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم نماز پڑھ لیں. آتوا الزکاۃ، ہم زکوٰۃ ادا کریں. جو احکامات ہے اس لحاظ سے قرآن آسان بھی ہے، مگر اس کے جو متشابہات ہے، جیسے ہم دیکھیں، ہم نے سورہ بقرہ شروع ہوتی الف لام میم، اب اس کے بعد اس میں بھی اسی طرح سے حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات کیا ہے، اس کی معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. اس کے معنی اللہ جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کو بتائے، یعنی رسولوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہو تو وہ جانتے ہو، اور کسی کو اس کے معنی نہیں معلوم ہے، اس کو اسی طرح سے سمجھ لے بس جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو یہ آیات متشابہات ہے، اس کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے. آج بھی کچھ باتیں اس میں سے آئے گی. آج کل ایک نیا فتنہ چل رہا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، حالانکہ وہ منکرین حدیث ان کے لیے صحیح لفظ ہے. وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، دوبارہ آنے پر جو ہے ان کا ایمان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن حدیث میں صراحت سے اس کا ذکر ہے. ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اس آیت کو بھی. تو جو متشابہات ہے ان کے پیچھے پڑے بغیر ہم جو اس کے محکم آیات ہے ان کے ساتھ ہم چلے، اس کو سمجھتے ہوئے چلے. جی، اور اسی لیے خاص ہم جب قرآن کی طرف رغبت کرے، جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کر دے اور اللہ ہم کو اس کی ہدایت دے دے، تو یہیں پر اس کی دعا سکھائی گئی کہ رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ ہمارے رب، ہمارے دلوں کو پھر ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو ہم کو ہدایت دے چکا. ہم جب بھی قرآن پڑھے تو ہدایت کی نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے سیدھا راستہ دکھا، نہ یہ کہ میں اپنے طور پر اس میں کچھ سمجھنا چاہوں. تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور جو دعا اللہ سکھائے خود اپنے بندے کے لیے اس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت آئی کہ جس میں جنگ بدر کا ذکر آیا. ابھی کچھ جنگوں کا ذکر شروع ہو جائے گا. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یہاں پہ دو گروہ جو ہے جنگ بدر میں آپس میں بھڑ گئے. یہ مسلمانوں کا ایسا خیال ہے کہ جنگ بدر ہم نے نہیں کی، مسلمانوں نے نہیں کی، بلکہ کافروں نے ہم کو مجبور کیا، تو ایسی بات نہیں تھی.
بلکہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا، جو شام سے سامان تجارت لے کر آ رہا تھا، مسلمانوں کو معلوم ہو گیا، انہوں نے اس کا ارادہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں سامنے رکھی، یا تو یہ قافلہ تمہارے حوالے کیا جاتا ہے، یا تو پھر اب وہ قافلے میں جو ہے یہ قریش جو تھے، انہوں نے جو ہے مکہ میں خبر پہنچا دی کہ ہم کو یہاں پر خطرہ ہو گیا ہے، اور اب ابو جہل جو ہے ایک فوج لے کر یہاں پر ان کو بچانے کے لیے آتا ہے، قافلہ دور سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں سامنے رکھی کہ تم کو قافلہ بھی دیا جا سکتا ہے، یا تو یہاں پر جو جنگ ہوگی وہ اس کے بھی تم حقدار ہو جاؤ گے، یعنی وہ تمہارے حق میں کر دی جائے گی۔ تو اب مسلمانوں کا دل تو ایسا بھی تھا کہ بس ہم کو قافلہ یا آسانی سے جو ملتا ہے وہی ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جنگ بدر کے مقام پر جو ہے یہ جنگ ہو گئی، اور یہاں پر اللہ کے بہت سارے یعنی فیصلے ہم کو نظر آئے ہمارے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کر دیا کہ ہر فریق کو سامنے والے جو ہے ڈبل نظر آتے تھے، دوگنا نظر آتے تھے۔ یعنی مسلمان 313 تھے، ان سے ڈبل وہ 626 نظر آئے، اور ان کے جو ہے 1000 سے زائد لوگ تھے، ان کو مسلمان 2000 نظر آئے۔ سامنے والے بھی ڈر گئے، مسلمانوں کو بھی جب دوگنا، تو ان کو خوشخبری بھی تھی کہ اگر تم 100 ہو اور تمہارے سامنے 200 آ جائے تو جیت تم کو مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جنگ بدر میں کفار کے پاس تقریباً کفار قریش جو تھے وہ 1000 تھے، اور ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے اور 6 ذریعے تھی، 8 تلواریں تھی۔ یہ سارا چیز ان کے پاس دوگنا تھی، اور جنگ بدر ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ 313 لوگ 1000 پر غالب آ گئے۔ جیسے پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ طالوت کے جو سپاہی تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو پانی نہیں پیے تھے، انہوں نے کہا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غلبہ دیا ہے۔ جنگ بدر مسلمانوں کے حق میں ہوئی، اور اس کے تعلق سے آیات آگے آئے گی۔ اب یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدمی کو، للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ یہ دنیا کی زندگی کے کچھ سامان ہے جن کی انسان کو جو ہے اس کی پسند ہے، اس کی شہوت ہے، اس کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، جن میں سب سے پہلی جو چیز ہے یہاں پر جو بیان کی گئی، حب الشہوات من النساء، عورت کی خواہش جو ہے، عورت کی خواہش انسان کو سب سے زیادہ ہے، آدمی کو سب سے زیادہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس دور کا یا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے زبردست، یہ عورتیں ہیں۔ تو اس کی رغبت جو ہے، ہاں، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رغبت رکھنا غلط ہے۔ رغبت تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے انسان کے دل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حلال ذریعہ طے کر دیا ہے، حلال ذریعہ بھی بتا دیا ہے۔ اور نکاح کی فضیلت میں کتنی ہی احادیث آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ بیویوں والا ہو، سب سے زیادہ جس نے شادی کر رکھی ہو، اور اس کی اولاد زیادہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے فخر کریں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے۔ پھر کے آگے فرمایا کہ محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھی اور گھوڑے تھے۔ کبھی
عورتوں کی محبت گھوڑوں پر سبقت لے جاتی اور کبھی گھوڑوں کی محبت عورتوں پر سبقت لے جاتی۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کی شہوات میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز طور پر حاصل کرنے کا ذریعہ رکھا ہے۔ اگر حلال طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کی متاع ہے، یہ دنیا کے برتنے کا سامان ہے۔ اصل چیز تو ہمارے لیے آخرت ہے، اور وہ آخرت وہ متقین کے لیے ہے۔ قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا اس سے بہتر یہ جو تمہاری شہوات میں ہے، اس سے بہتر تم کو کوئی چیز بتاؤ؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو جو تم میں سے تقوی اختیار کرے گا، یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے بعد پھر ہم جب قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جس کسی نے تقوی اختیار کیا تو اس کے لیے وہ باغات ہے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہے، ہمیشہ اس میں رہ گے۔ ان کے لیے یہ بیویاں بھی ہوگی، ازواج مطہرات۔ ازواج زوج ہے، زوج کی جمع یعنی جوڑے ہے۔ بیویوں کے لیے شوہر اچھے ہوگے اور شوہر کے لیے بیویاں ہوگی۔ مطہرات ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا رضوان ملے گا ہم کو۔ تو یہ متقین کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ یہ باقی جو شہوات جو ہماری ہے یہ دنیا میں مل جاتی ہے، مگر یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ متاع الحیات الدنیا فرمایا، یا کئی جگہ فرمایا متاع قلیل ہے، برتنے کا سامان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت پیسے والے لوگ ہیں، کتنا ہی پیسہ پڑا، وہ سب استعمال نہیں کر سکتے، وہ پڑا کے پڑا رہ جائے گا۔ تو اب متقین جن کے لیے وہ جنات ہے، ان کی کیا صفات ہے؟ تو آگے ان کی صفات بیان کی گئی، اور ہم کو ایسے مقامات جو ہم کو جنت میں لے جانے والے ہو، جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جانے والے بن سکتے ہو۔ یعنی یہ متقین کی صفات، جنت صرف متقین کے لیے ہے۔ تو متقین کی کیا صفات ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایمان لایا، یعنی ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے مان لیا ہے تجھے کہ اللہ ایک ہے، تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا دے۔ پھر آگے اور صفات ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ قناعت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبح صبح کے وقت میں وہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، رات میں عبادات کرتے ہیں۔ صبح میں ان کو کوئی زوم نہیں ہوتا کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، میں نے بہت عبادت کر لیا ہوں، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، اور وہ صبح میں استغفار کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ علم کی ایک اہمیت، اصل میں مسلمان جو ہے وہ لا علم ہو نہیں سکتا ہے، پڑھا لکھا ہونا ہی چاہیے اس کو۔ اور جا بجا ہم جانتے ہیں کہ پہلی ہی جو وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی، اس میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یہی علم حاصل کرنے کے بعد اس کا مرتبہ کیا بن جاتا ہے، ہم انشاءاللہ پھر کبھی کسی ایک ٹاپک پہ اس پہ بات کریں گے۔ آج صرف اس آیت کو ہم دیکھتے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو علم والے ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں، ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اور اپنے خود کی گواہی سے ملا دیا ہے، کہ وہ بھی گواہی دیتے کہ لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم، کہ وہ عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت آئی، اگر ہم اس کو یاد کر لیں، آج ہم سب ایسے پرابلمز میں ہیں کہ ہم میں سے اکثریت قرض دار ہے۔ اگر ہم ان آیات کو یاد کر لیں، 2 آیات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے قرضے کو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیات ہم پڑھتے رہے
تو کتنا ہی بڑا قرض ہو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دے گا۔ اور وہ آیات ہم کو یاد بھی ہوں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کہو کہ اے اللہ مالک الملک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، بادشاہی عطا کرتا ہے، حکومت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کانگریس کو حکومت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے بی جے پی کو حکومت دیتا ہے، یا جس کو جو پسند آئے۔ پسند کی بھی بات نہیں ہے، یہ آزمائش کی بات ہے، اور آگے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس لیے حکومت بدلتا رہتا ہے، لیکن وہ ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر آل عمران سورہ کا نام ہے، یہ عمران کی فیملی کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب تفصیل سے حضرت مریم اور حضرت عمران اور حضرت زکریا کے تعلق سے باتیں آتی ہے۔ فرمایا اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لکم ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ پھر سے کہے کہ عمران جو ہے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھے، ان کا ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا، تو پھر ان کی یہ خواہش ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نظر مانتی ہوں، ان کی بیوی نے کہا کہ میں نظر مانتی ہوں کہ اگر مجھے بچہ ہو گیا تو میں اس کو اللہ کے حوالے کر دوں گی، مگر وہ بچہ جو ہے نرینہ نہیں ہوا، یہ لڑکی ہو گئی۔ کہا کہ میں کیا کروں اب، کلما دخل علیہ، تو اس کو مریم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب محراب میں اس کو چھوڑا گیا، اب اس کی کفالت کی بات آئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت حاصل کی۔ کفالت کے لیے یہ ہو گیا کہ قرآن اندازی کی جائے، ایسا طے کیا گیا کہ قلم جو ہے پانی میں ڈالے جائے، جس کا قلم ڈوب جائے گا اس کو جو ہے اس کی کفالت دی جائے گی۔ تو سارے لوگوں کے قلم جو ہے تیر گئے، زکریا کا ڈوب گیا۔ پھر نے بولا ایسا نہیں، تو پھر جس کا قلم تیر جائے گا تو اس کو جو ہے کفالت دی جائے گی۔ پھر سب قلم ڈالے گئے، سارے ڈوب گئے، اور زکریا علیہ السلام کا قلم تیر گیا، اور ان کا حق بھی تھا کہ وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، خالو یا پھوپھا تھے، ان کی کفالت میں ان کو دیا گیا۔ تو جب ان کو محراب میں جب بھی وہ جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس کچھ اچھے اچھے فروٹس، تازے پھل جن کا کوئی سیزن نہ ہوتا، ایسا وہاں پر ان کو دیکھنے ملتا تھا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا یا مریم ان لکی ھذا، تو کہتے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو کہتی کہ یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا معاملہ ہوتا کہ صبح جب اٹھتے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، دوسرے گھر پہ جاتے، وہاں پر پوچھتے کچھ ہے، اگر نہیں ہوتا پھر تیسرے گھر پہ، ایسا حضرت عائشہ کے گھر جاتے ہیں، کچھ ہے کھانے، کہتی ہے نہیں ہے کچھ بھی، وہاں سے پھر اس کے بعد وہ کہتے کہ پھر تو میرا روزہ ہے، اور نکل کر جا رہے ہوتے ہیں، پھر حضرت عائشہ آواز دیتی ہے، آپ پوچھتے کیا بات ہے، تو بولی یہ کچھ آیا ہے ادھر۔ کہا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہاں یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا۔ تو یہ بات جو ہے حضرت مریم کی تھی، ان لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی کہ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پھر یہ بچی کو دیکھنے کے بعد حضرت زکریا جو اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، زکریا جو بوڑھے ہو گئے، یہ عمران جو ہے یہ الگ ہے، یہ مریم کے والد ہے، زکریا علیہ السلام خالو ہے۔ ان کے دل میں آتا ہے کہ ارے میری بھی کوئی اولاد ہوتی، ہونا لکھا دعا زکریا ربا، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ دیکھیے اولاد چاہیے، اولاد کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، کیا کوئی بھی پرابلم ہو، اولاد دینے والا اللہ تعالی ہے، وہ ضرور دے سکتا ہے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
اے اللہ مجھے ایک اچھا نیک بچہ دے دے، انکا سمیع الدعا، تو دعا کو سننے والا ہے، دعا کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لیا۔ پھر سے میں کہوں کہ کوئی دعائیں فوراً سنی جاتی ہے، کچھ دعاؤں کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، اور کچھ دعاؤں کے لیے آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، پھر جب زکریا محراب میں اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، ملائکہ نے ان کو پکارا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کے، مصدقا لکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا ہے اور عورتوں سے رغبت نہیں رکھنے والا بنایا ہے، من الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو تعجب ہو گیا کہ اللہ اس عمر میں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو واقعی ایسا ہونے والا ہے تو میرے لیے کیا نشانی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے ایسی نشانی کہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اشاروں میں، تو 3 دن تک اشاروں میں بات کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کو یحییٰ کی بشارت ہو گئی۔ اب جو ہے پھر سے مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ حضرت مریم کو جو ہے پھر بشارت دی گئی، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی حضرت مریم کو، لیکن حضرت مریم بہت پاک باز عورت ہے، ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تو شادی نہیں کی ہوں، ایسا کوئی فعل بھی میں نے نہیں کیا ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے، بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنانا ہے، اس لیے آگے الفاظ آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر والد اور بغیر ماں کے بنایا، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنا چاہے وہ صرف کن کہہ دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بشارت دی کہ وہ تمہارا جو بچہ دیا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا، وہ رسولا الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ اللہ کی یہ نشانیاں لے کر آئے گا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا، وہ ذرا سا گاڑا لے لیں گے مٹی کا اور پھر اس کے بعد اس میں پھونک دیں گے، وہ پرندہ بن جائے گا، اور باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص، اور پھر یہ اندھے کو اور کوڑی کو ان کا بھی علاج کر دیں گے، واوحی الموتى، اور جو مردہ ہے اس کو بھی زندہ کر دیں گے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں، 3 آیات یا 3 معجزات آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اب یہ معجزات دیکھیے آپ کے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا گیا، اور اس وقت میں جو علم عروج پر ہوتا ویسا معجزہ عطا کیا جاتا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت سر چڑھ گیا تھا، کوئی بھی جادو کر لیتا تھا، اور پھر بڑے بڑے جادوگر تو تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے میں بھی آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا بھی دیا۔ تو اس وقت جادو جیسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عنایت کر دیا کہ وہ سارے جادو کو نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں جو ہے میڈیسن جو ہے بہت عروج پر تھی، کوئی بیماری ہو اس کا علاج ہو جاتا تھا، مگر جو کوڑی ہوتا یا جو مادرزاد اندھا ہوتا، پیدائشی اندھا ہوتا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کر دیے کہ اگر وہ کسی
کوڑی پر ہاتھ پھیر دیتے، کوڑی اچھا ہو جاتا، جو پیدائشی اندھا ہوتا اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے وہ اچھا ہو جاتا، اور اس سے بہت آگے بڑھ کر اگر وہ کسی قبر پہ مردے سے روبرو ہو کر اس کو حکم دیتے کہ قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا، وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی شے، یعنی سرنڈر کر دے سامنے والے لوگ کہ نہیں نہیں اب ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، میراکل جس کو بولتے ہیں انگلش میں۔ عاجز آ جائے، کر نہیں سکے، جس دور میں جو علم عروج پر ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ جو ہے اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، یعنی ہم بولنے والے ہیں، اور باقی سارے لوگوں کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی یعنی گونگا، بول نہیں سکتے۔ واقعی وہ لوگ مہارت رکھتے تھے، بچہ شاعری بھی کرتا تھا۔ اس وقت اوقاز نام کا ایک میلہ ہوتا تھا، وہاں پر پورے عرب سے شعراء اکرام آتے، اپنا اپنا کلام سناتے، اور پھر جس کا کلام سب سے بہتر ہو جاتا اس کلام کو کعبے پر ٹانگ دیا جاتا، اور اس کے بعد اگلے سال پھر جب میلہ ہوتا، پھر اگر اس کلام سے بہتر کوئی کلام پیش کرتا تو اس کلام کو اتار دیا جاتا اور اس کلام کو لگا دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین معجزہ، جس کے سامنے سارے شعراء عاجز آ گئے، جو اپنے آپ کو بولنے والے کہتے تھے، عرب کہتے تھے، وہ سارے عرب عاجز آ گئے، ان کے سامنے چیلنج کیا گیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ سرنڈر ہو گئے سارے شعراء، نہیں لا سکے، اور قیامت تک یہ معجزہ ہے، کوئی ایسی ایک سورہ بھی انشاءاللہ نہیں لا پائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بھیجا گیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ موسوی جو شریعت تھی اسی میں کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی، ان کو حلال کرنے کے لیے جو چیز حلال تھی ان کو تھوڑی سی چینجز کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ واحل لکم بعد الذی حرم علیکم، جو تمہارے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی اس کو حلال کرنے کے لیے آئے، اور بآیۃ من ربکم، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کچھ نشانیاں لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہ اے عیسیٰ ہم تم کو یا میں تم کو جو ہے اپنے طرف اٹھا لوں گا اور تم کو بلند کر دوں گا اور تم کو پاک کر دوں گا۔ یہ الفاظ جو ہے اس سورہ میں آئے ہیں، یہ متوفیقہ کی وجہ سے کچھ لوگ غلط فہمی میں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَافِعُكَ، اور بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ قصہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو سولی چڑھانے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیت کا، ان کی شکل کا ایک شخص وہاں پر کھڑا کر دیا جس کو سولی چڑھائی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور اب قیامت سے پہلے انشاءاللہ وہ فرشتے جو ہے کاندھے پر لے کر ان کو ملک شام میں، سیریا میں جو ہے ان کو ایک مسجد پر اتارا جائے گا، اور ان کی قیادت میں مسلمان لڑیں گے اور دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دجال کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام والا بنائے، ان کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمی کہ وہ آئے گے نہیں یا ان کی وفات ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی جب ان کو اٹھا لیا گیا، 33 سال کی ان کی عمر تھی، آئے گے بھی، شادی بھی کرے گے، اور اس کے بعد دجال کا خاتمہ بھی کرے گے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ آیت مباہلہ آئی۔ آیت مباہلہ یعنی ایسا ہوتا تھا اس وقت کہ کسی معاملے میں اگر ہم کو اختلاف ہے، اس کو طے کرنا ہے، تو اس کی اپنی سچائی بتانے کے لیے میں اپنے فیملی کو لے آؤ، اپنے بال بچوں کو لے آؤ، بیوی کو لے آؤ، اور پھر اس کے بعد تم اپنے بال بچوں کو لے آؤ، اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اگر میں غلط ہوں
تو اللہ تعالیٰ مجھ پر لعنت کرے، مجھ کو برباد کر دے، اس طرح سے باتیں ہوتی تھی۔ تو یہ نجران کا ایک بادشاہ تھا، جہاں سے نجران سے عاقب اور سید یہ دونوں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے، معاملات طے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کرتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ٹھیک ہے ہم اس کے لیے طے کرتے ہیں، ہم اپنے میں میرے بیٹوں کو بلا لیتا ہوں، تم تمہارے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور تم اپنے خود کو لے آؤ میں اپنے آپ کو لے آؤ، ثم نبتہل، اور پھر اس کے بعد یہ مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر جو ہے لعنت کر دے گا۔ اب یہ جو دوسرا ساتھی اس کے ساتھ میں تھا، اس نے سمجھا دیا کہ نہیں یہ تو ہم کو نبی ہی معلوم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری کتاب میں جو تھا کہ بنی اسماعیل سے جو نبی آئے گا ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہو۔ جہاں بجا قرآن میں بات آئی کہ ان کو اچھے سے معلوم تھا کہ یہ نبی وہی نبی ہے، مگر ان کا استکبار یا ان کی یہ حد دھرمی کہ جو بنی اسحاق میں سے ہی اگر نبی آئے تو ہم ان کو مان لیں گے، جبکہ بہت سارے نبی بنی اسحاق میں سے آئے جن کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ان کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے پھر یہ طے کر لیا کہ نہیں ہم کو تھوڑا وقت دیا جائے، اور پھر سوچنے کے بعد انہوں نے بولا کہ ہمارے ساتھ میں کوئی امین، جس کو تم امین سمجھتے ہو، جو سب سے زیادہ امانت دار انسان ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم اس جزیہ دینے پر راضی ہے، ہم لڑیں گے نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب کا دھیان ہے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اب کس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، تو حضرت عبیدہ بن جراح امین الامہ ہے، اس امت کے امین ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے قرآن نے اہل کتاب کو کھلی دعوت دی کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ یہ بہترین دعوت ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جتنے بھی مذاہب ہے، جو ڈیوائن مذہب ہے، جو اللہ کی طرف سے تھے یا جن کے پاس کتابیں تھی، ان میں حق ضرور تھا۔ ہر نبی جو بھی آیا اس نے ایک اللہ کی جو ہے وحدانیت کی ہی تعلیم دی ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جو اہل کتاب ہے، ان سے کہا جائے کہ چلیے ہم آپس میں طے کرتے ہیں، جو جو چیزیں ہم میں مماثلت رکھتی ہے، ہم ایک جیسے جن چیزوں پر ہے ہم اس کو مان جائے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اس پہ ہمارا اتفاق ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے، آج نشرک بھی شیء ولا نشرک بھی شیئا، اور کسی طرح کا ہم شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ میں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم کسی کو بھی اللہ کے سوا رب نہیں مانیں گے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ہاں پھر یہ روگردانی کرے، فَقُلْ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو ان سے کہو کہ پھر ہم بس ہم مسلمان ہیں، تمہارا تم کیا کرنا ہے۔ جی تو یہ یہود اور نصارہ یہ دونوں آپس میں حالانکہ بہت زیادہ دشمنیاں رکھتے تھے، مگر ایک بھی ہو جاتے تھے، اور خاص کر ایسی باتوں میں جب مسلمانوں سے لڑنا ہوتا تو یہ ایک ہو جاتے۔ اب یہ دونوں کا یہ دعویٰ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یا وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کر دیا ہے۔ ہم بھی دین ابراہیم سے ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے انہی میں سے ہم ہیں، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابو الانبیاء مانتے ہیں، یا دین ابراہیم، ہم ملت ابراہیمی ہے، مگر اس پر سب کا دعویٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں لڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، جبکہ یہ تورات اور انجیل، وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام، جبکہ تورات 1000 سال کے بعد نازل ہوئی، انجیل جو ہے 2000 سال کے بعد نازل ہوگی، تو کیا یہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم جو ہے یہودی تھے؟
بلکہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. پھر اس بات کی طرف آپ کا دھیان دلاؤ کہ ہمارا نام بھی ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ہذا، اس سے پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کی غلط فہمیاں دور کر دی گئی. مگر ان پر جو ہے یہ بھی الزام ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کی کیوں تکفیر کرتے ہو، اس سے کیوں انکار کرتے ہو. یہ دو جرم ان کے گنائے گئے کہ کیا کرتے ہو، یا اہل لما تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط ملط کرتے تھے، ملا دیتے تھے. وتکتموا الحق، اور حق کو جو ہے چھپا دیتے تھے. یہ حق ان کے پاس موجود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، بنی اسماعیل سے آئے گے، لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے. کتمان حق کا جرم تھا ان کا. پھر اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے. ارے قرآن کی بات ہے، قرآن کوئی اچھائی چھپاتا نہیں ہے. اگر ان میں کوئی اچھائی ہے، ہم نے دیکھا پہلے بھی کہ شراب اور جوئے میں بھی جو اچھائی ہے تو اللہ نے بیان کر دی کہ اس میں تھوڑی اچھائی ہے، لیکن اس کی برائی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو حرام کیا جاتا ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ہیں، فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اگر آپ ڈھیروں سونا چاندی ان کے پاس رکھ دو امانت کے طور پر، ذرہ برابر بھی وہ اس میں سے نہیں لے گے، خیانت نہیں کرے گے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی درہم یا ایک دینار رکھ دو تو اس میں سے خیانت کر لے گے. یہ ان میں سے اچھے لوگوں کی تعریف بھی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات آئی کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. دیکھیے بنی اسرائیل میں تو خاص کر یہی بات ہوئی کہ جب کوئی نبی ان کے پاس آتا تو پہلے تو ان کی مخالفت کرتے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا، اور پھر اس کے جانے کے بعد جو ہے ان کو خدا بنا لیتے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ. انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ نے یعنی کرسچنز نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نبی اس طرح سے بھی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو اور وہ یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ ایسا کوئی نبی ہے، ایسا کر ہی نہیں سکتا. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی ہم نے تم کو حکم دیا کہ کسی نبی کی تم عبادت کرو یا فرشتوں کی تم عبادت کرو، ان کو رب مانو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کے بعد بھی تم کفر کا ہے یہ حکم دیتے ہو جبکہ تم مسلمان ہو گئے ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اب آخری نبی جو آ گیا ہے، اگر انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی لازمی ہو جاتی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیین سے بھی میثاق لیا، عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آئے گی. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ تمہارے پاس پھر رسول آئے گا جو تمہارے پاس جو ہے اس کی بھی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ان پر لازماً ایمان لائے گے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ان کی لازماً مدد بھی کرو گے. اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ، اور تم اس کو مان لیتے ہو؟ اسری قالوا اقررنا، تو سارے انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو کہا کہ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی اس کے ساتھ میں گواہ ہوں. یہ آل عمران ابھی چل رہی ہے، 4واں پارہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آج
وقت پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے پارے کا جو شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنا پسندیدہ مال خرچ نہیں کرو، تم بہت نمازیں پڑھو، روزے بھی رکھو، حج پر حج کرو، عمرے بھی کرو، سب کچھ نیک کام کرو، تہجدیں پڑھو، نیک نہیں ہو سکتے۔ تم عابد بہت بڑے ہو جاؤ گے، زاہد بہت بڑے ہو جاؤ گے، بہت بڑے عالم ہو سکتے ہو، لیکن نیک لن تنالوا البر، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ پسندیدہ مال خرچ نہیں کرو۔ مال خرچ کرنے والی بات اگر ہم نے اس کو روکے رکھا، ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو چاہے ایک ہی کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد تفصیل آئے ان اول بیت اودی للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو دنیا میں گھر بنایا وہ بکہ میں، اس کا نام پرانا بکہ تھا، پھر مکہ ہو گیا، یہ پہلا گھر خدا کا، مکہ میں پہلا گھر خدا کا۔ تو ہم یہ جو پچھلی بار جو ڈسکشن چل رہا تھا کہ قبلہ پہلا کون سا تھا اور دوسرا کون سا تھا، تو جب کعبہ ہی پہلا قبلہ تھا تو قبلہ اول اس کو کہنا صحیح نہیں ہے، بعد میں اس کو بنایا گیا تھا، قبلہ اول ہی مکہ ہی ہے، اور اب قبلہ آخر بھی مکہ ہی ہے۔ جی پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ایک آیت ہے، پھر سے میں کہوں کہ جب صحابہ کے سامنے ایسی آیات آتی وہ ڈر جاتے، ہم کو پڑھنے کے بعد وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے او لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور تم کو موت نہیں آئے مگر تم مسلمان ہی رہو۔ ڈر گئے صحابہ، کیسی بات ہے، ہم جیسا حق ہے ویسا تقوی اختیار نہیں کر سکتے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکے کیا بات ہے اس آیت میں کہ اللہ کا جیسا حق ہے ویسا تقوی اختیار کیا جائے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مستطاعتم والے الفاظ آنے کے بعد ہماری تھوڑی ہمت بڑھ جاتی ہے کہ جس کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق تقوی اختیار کرے۔ اور کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ نہیں کرو، مخالفتیں نہیں کرو، تفرقہ نہیں کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہی اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اسی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر ہم واقعی ایک کتاب پر آ گئے، اس قرآن کو اگر ہم نے تھام لیا، دیکھیں قرآن کی بدولت ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج بخشا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ خوار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے چو شبنم در زمین افتن دہی، در بغل داری کتاب زندہی، ایک زندہ کتاب ہمارے بغل میں موجود ہے مگر ہم خوار ہو گئے ہیں، اس کتاب کو چھوڑنے کے بعد خوار از مہجور یہ قرآن شدی، اس قرآن سے ہجرت، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم خوار ہو گئے۔ شکوہ سنجے گردشے، اور اس گردش زمانے کے ہم شکوے کرتے بیٹھے ہیں کہ ارے یہ ہمارے ساتھ میں ایسا کر رہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے، یہاں کی شکایت وہاں کی، وہ شکایت سب بجائے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ شکوہ سنجے گردش اے چو شبنم در زمین افتن دئی، زمین پر جس طرح سے شبنم کو جب گھاس پہ پڑتی ہے، صبح صبح میں لوگ چلتے ہیں اس کو کچلتے ہیں، ایسا تم کو کچلا جا رہا ہے۔ در بغل داری کتاب زندگی، کتاب زندہ، اس کو پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے،
ایک کتاب کو تھامنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عروج بخشتا ہے. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کر اس قرآن کو پکڑ لو، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھیے اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، کنتم عادان، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ دنیا کے پاس سب سے بڑی مثال تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو جو آپس میں برسوں سے نہیں صدیوں سے دشمن چلی آ رہی تھی، مواخات کروائی، بھائی چارہ کروا دیا. اور کیسا بھائی چارہ تھا، جو فضیلت وہ ہے بما شہیدت بہ الاعداء، جس کے دشمن جو ہے گواہی دے. دشمنوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے مواخات کروائی. مدینہ میں جب ہجرت کر کے لوگ آئے تو مدینہ والے اور مکہ والوں کو یہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اور کیسے بھائی بن گئے کہ ایک صحابی جو ہے آپس میں جس کو بھائی بنا ہے اس کو گھر لے جاتے ہیں، اے تو میرا بھائی ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں تیرے پاس بیوی نہیں ہے، تجھے جو پسند آئے اس طرف اشارہ کر دے، اس کو طلاق دیتا اس سے تو شادی کر لے. مگر یہ مواخات ہے، وہ بھائی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے تو صرف بازار کا راستہ بتا دے. وہ بازار جاتے ہیں، کچھ خرید کر بیچتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر بن جاتے ہیں. یہ مواخات جو ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو بس قریب پہنچ گئے تھے آگ کے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس کتاب کے ذریعے سے تم کو نکال دیا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی آیات کو ایکسپلین کرتا ہے، کھول دیتا ہے تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مقام دیا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک، تم گروہ ہو، امت ہو، اس میں سے ایک گروہ ایسا ہونا ہی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے لوگوں کو. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. پھر آگے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے بلائے گئے ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تم کرتے کیا ہو؟ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ہاں اس میں سے کچھ لوگ تو مومن ہیں، ماننے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے. آگے بھی فرمایا لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اس میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے جو قائم ہیں اپنی امت پر، اور وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں میں بھی، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں. جی اب اس کے بعد دیکھیے کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے. ایمان ہی اگر ہمارا نہیں ہے، ہم دیکھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ کام ہمارے تھے. ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے شہر میں ہی لے لیں کہ ہماری کتنی ایسی آرگنائزیشنز ہے یا مسلمانوں کا کوئی گروہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہاسپٹل چلاتا ہو، لیکن ہم اسی جگہ پر دوسری قوموں کو دیکھیں. اگر ہم سندھیوں کو لے لیں تو ان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہے، فری میں علاج ہوتا ہے، فری میں چیک اپ ہوتا ہے. مسلمانوں کے پاس یہ کام ندارت ہے. ایسے کسی شہر میں کہ مسلمانوں کے بڑے ہاسپٹل، ابھی الحمدللہ پھر بھی ہے، تھوڑے بہت تو ہے ہی، بالکل نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ کام ہمارے تھے، یہ غیروں نے کیے ہیں. کیا اس کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہاں پر ہو سکتا ہے. آخرت میں فائدے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے.
فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد اللہ سے نہیں بچا سکتے تم کو. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم. تو یہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے. یہ یہاں پر جو ان کے کام جو نظر آتے ہیں یہ سب ان کے ایک ہوا کے ذریعے سے اڑا دیے جائیں گے. اگر ایمان نہیں ہے تو ایک سارے کام کچھ بھی وہاں پر کام آنے والے نہیں ہیں. کیونکہ ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ بولے کہ ہاں کتنا دیاوان آدمی ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل، اتنے بڑے ایجوکیشن کے ادارے، سب فری میں تعلیم، کتنا دیاوان آدمی ہے. تجھے دیاوان بولا گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر ایمان ہوگا تو یہ سارے کام وہ اللہ کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا. پھر اس کے بعد جنگ بدر کا پھر سے ذکر آتا ہے کہ اب یہاں پہ فرمایا کہ دیکھو تم بہت کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اس لیے کی کہ تم شکر کرو. کتنے سے کی؟ بثلاثت آلاف، 3000 فرشتوں کے ذریعے کی. پھر آگے فرمایا بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے کی. اور اس کے بعد جنگ احد کا ایک نقشہ کھینچا گیا. جنگ احد ہم جانتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور وہی الفاظ یہاں پر یہ آئے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہے معاف کر دو یا جس کو چاہو عذاب دے دو، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس میں چاہے توبہ قبول کر لے. ہوا یہ بات کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی ہار ہو گئی یا برابری ہو گئی. وہاں پر جنگ بدر میں 70 وہ مر گئے تھے، ان کو مارا گیا تھا. یہاں پر 70 مسلمان شہید ہو گئے جنگ احد میں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا گہرا زخم پہنچا ہے کہ جب تیر نکالا گیا یا نیزہ نکالا گیا تو جنہوں نے نکالے ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے، آپ لہو لہان ہو گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کرتے ہوئے آیت کہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت دینے والے ہم ہیں. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ طائف سے زیادہ بھی کوئی سخت دن تم پر گزرا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے حالات، آپ نے بالکل زمینی سطح پر زندگی گزاری، بشری سطح پر زندگی گزاری. آپ کو تکالیف بھی ہوئی، آپ کو پریشان بھی کیا گیا. آپ نے ایسے کوئی معجزات نہیں دکھائے کہ بس میں سامنے ہوں دکھی نہیں اور مارا بھی نہیں جاؤ. زخمی بھی ہوئے، بہت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ ایسے الفاظ بھی آئے. جی تو یہ طائف کا جو دن تھا بڑا سخت تھا. ہم نے دیکھا کہ لڑکے جو ہے وہ پیچھے پڑتے ہیں، چھن چھن کر پتھر مارتے ہیں، زخمی کر دیتے، لہو لہان کر دیتے ہیں. لیکن یہ دن اس سے اور زیادہ سخت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اب یہ ساری باتیں آنے کے بعد اب مسلمانوں کی طرف پھر رجوع ہے کہ وہ سارے وہ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. مگر وہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے. یہ رمضان مہینہ ہے، تقوی حاصل کیجئے، متقی بنیے. وہ جنت جس کی طرف دوڑ لگانی ہے، وہ جنت کے عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین جیسی لمبی اور چوڑی ہے. اتنے لمبی لمبی اتنی بڑی بڑی جنت ملے گی. لیکن کس کو ملے گی؟ وہ متقین کو ملے گی. پھر متقین کون ہیں ہم کو دیکھنا پڑے گا، تو دیکھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں. یہیں پر الذین ينفقون فی السراء
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین. اور فوراً اس کی صفات آ گئی. وہ کون ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں جب ان کے اچھے دن ہیں تب بھی، جب ان پر برے دن اور تنگی ہوتی ہے تب بھی. والقاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے، اچھا معاملہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. پھر آگے صفات گنوائی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، دیکھیں متقی ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ اس سے کوئی غلطی ہوگی نہیں، اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھو بھی نہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو متقین ہوتے ہیں. اگر ان سے ایسی غلطی ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کوئی فاحشہ حرکت وہ کر دے، او ظلموا، یا اپنے اوپر ظلم کر دے، انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروہ، تو وہ اللہ کو فوراً یاد کرنے لگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے سوا کون ان کی گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسی جتنی بھی بڑی گناہ ہو سب معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے سوا ہے کون؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ہاں مگر وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے، وہی گناہ دہراتے نہیں ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بھی ہے. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، وہ انہی کی جزا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور وہ باغات ہے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین اجر ہے اللہ کی طرف سے عمل کرنے والے لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جنگ احد کا ذکر آ گیا پھر سے، کہ اس میں اتنے صحابہ مارے گئے. اب ان کے دل بھی چھوٹے ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہمارے لیے کیوں ایسا ہے. تو پھر یہ ان کے ڈھارس بنانے کے لیے کہ تم نے بھی تو ان کو مارے تھے. یہ سب اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے. اور دوسری جگہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ جو مساجد ہے یا عبادت گھر ہے جو لوگوں کے بھی، ان کو وہ ختم نہ کر دے اور اس کو برباد نہ کر دے. جی پھر اس کے بعد فرمایا کہ جنت جس کا ذکر کیا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم میں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جو ہے جد و جہد کرنے والا ہے اور کون ہے جو صبر کرنے والا ہے. جی پھر دیکھیے کہ جنگ بدر میں جو ہے اتنا زخمی ہونے کے بعد یہ خبر بھی پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیے گئے یا قتل کر دیے گئے. تو افراتفری مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. صحابہ نے ہتھیار ڈال دیے کہ اب تو ہم نہیں لڑ سکیں گے. تو پھر یہ آیات نازل ہو گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول آئے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ مر جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے پیٹھ پیچھے پھر جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر الله شیئا، اگر تم پھر گئے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. وسيجزي الله الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ خبر سن لیے لوگوں نے ادھر ادھر افراتفری مچ گئی. لیکن پھر معلوم ہو گیا کہ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بالکل مشابہ تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے تو سارے صحابہ پھر اکٹھے ہو گئے. مگر دیکھیے کہ یہ آیات جب واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کی پھر حالت بگڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے جو ہاتھ میں تلوار لے کر پھرتے ہیں، جس کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑ جائے گی. حضرت
عمر جو ہے خطبہ سناتے رہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو جیسے معلوم پڑتا ہے اب آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد عمر کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ نہیں مانتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور سارے صحابہ دھارے مار مار کر رونے لگتے، ایسا لگتا ہے کہ آیات آج ہی نازل ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو بہت ہی دور اندیش بھی ہے، اتنے سمجھدار ہے، جو ایسے حالات کو جو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہے، اس امت کا سب سے بڑا صدمہ ہے۔ واقعی ہم کو کتنا ہی بڑا صدمہ آئے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ وہ صدمہ جو ہے فرو کر دے گا، دور کر دے گا۔ اللہ کے صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ انتہائی محبت کرتے تھے۔ واقعی کیسی محبت تھی، حضرت بلال نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا ہے، وہ نہیں دے سکتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے۔ بیت المقدس جب فتح ہو گیا، پھر لوگوں نے جو ہے ایسا ڈیمانڈ کیا کہ بلال جو ہے اذان دے۔ حضرت عمر نے ان سے درخواست کی، بلال اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں، چیخ مار کے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، سارے صحابہ رونے لگتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے، مگر ہم ان کی موت کے صدمے کو چھوڑ کر ان کی پیدائش کی خوشیاں تو مناتے ہیں، ہم ان کی موت کو یاد نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ رسول بھی مرتا ہے، اور ہر ایک کو مرنا ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں مرتا ہے۔ کتاب موجلہ، یہ لکھی ہوئی ہے ٹائم کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، آج جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے اس میں سے اس کو کچھ تو دیا جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اگر جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت دی جائے گی۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ انہی کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ابھی اور بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہمارے لیے صدمہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو اس قرآن میں جتلا دیا گیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کو آیات کی تلاوت کرتا ہے ان پر، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے راہ میں لڑنے کا ثواب، کہ شہید کی زندگی کیسی ہے، کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اور اجر بھی پاتے ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہی جو احد میں شہید ہو گئے تھے لوگ، کچھ ہی آیات باقی ہیں، انشاءاللہ ایک ہم 5 منٹ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سورہ آل عمران ختم ہو جائے گی۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی، اس کا فضل دے دیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ہاں مگر جو جن کو شہادت نہیں ملی وہ بھی انتظار میں ہے جانے کے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہوتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، ان کے لیے بڑی بشارت ہے، ان کے لیے نعمت ہے اور فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا ہے مومنین کا۔ یہ جو پیچھے رہ گئے، جو وہاں پر شہداء احد کے بارے میں ہے، کہ ان میں سے جو باقی رہے ان دل میں پیاس رہ گیا، ارے ہم بھی شہید ہو جاتے۔ شہید کی بڑی زبردست باتیں ہیں، جنتی تو جنت میں چلا جاتا ہے، اوہ
لیکن شہید کو جائے جنت میں نہیں، اللہ مجھے واپس سے بھیج دے، میں لڑتا ہوں پھر مجھے شہید کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی خواہشات۔ جی، شہید کا معاملہ ہی عجیب ہے، اور وہ زندہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کو جو ہے دفنایا گیا تھا، لیکن پھر ان کے دل میں آیا کہ نہیں نہیں، یہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ ان کو دفنانا تھا۔ جب نکالا گیا تو جیسے تھے ویسے تھے۔ جی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو احد میں شہید ہو گئے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے لیے کیا چاہیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہم کو واپس بھیج دے کہ ہم تیرے راہ میں لڑتے ہیں۔ لیکن اللہ کا جو قانون ہے کہ واپس نہیں بھیجا جاتا، ان کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کچھ ان کو عطا کر دیا ہے۔ جی، پھر یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب بتا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے آپس میں جھگڑے ہیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا کیا نہیں، اور ان میں دو گروہ ہے، ایک بولتے بالکل تھا ہی نہیں، اور دوسرے بولتے ہیں کہ سارا کے سارا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بتا دیے، غیب کی بات تھی، ہمارے پاس ابھی بھی غیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تھا، اپنا خود کا نہیں تھا، پہلے سے نہیں تھا، جتنا بتایا اتنا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں، معلوم نہیں کہ اس میں زہر ہے، اور کبھی بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں جو شخص جا رہا ہے، اس کی وہ عورت ہے، اس کی چوٹی میں جو ہے ایک چٹھی رکھی ہوئی ہے جو مکہ والوں کو خبر کرنے کے لیے لے جا رہی ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے بھی غیب کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا بتا دیا۔ جی، تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو لازماً آزمائش آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں میں بھی تمہاری جانوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ مشرکین سے بھی تم کو بہت ایذا پہنچے گی، اور جو پہلے کتاب والے ہیں ان سے بھی تم کو تکلیف پہنچے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ ہم کو پہلے سے مطلع کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو یہ ساری تکلیفیں تم کو آنی ہے، اگر تم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ تقوی اختیار کرنا، یہ صبر کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہ آخر میں جو آیت آئی ہے کہ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں بہت ساری نشانیاں ہیں، وہ اللہ کو جان جائے گے۔ یہ آیات جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہوتی، پوری رات آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فجر میں حضرت بلال تشریف لاتے ہیں، اذان دینے والے، کہ آپ کی کیا ایسی بات ہے اے بلال، میں اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں کہ جس نے یہ آیات مجھے آج کے رات عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تہجد کے لیے اٹھتے ان آیات کو تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں، اللہ کو پہچاننے کی چیزیں ہیں۔ جی، یہ آیات میں آگے ساری دعائیں ہیں، ان آیات کو میں صرف پڑھتا ہوں، یہ دعائیں ہے، اس پر ہم آمین کہیں گے اور انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ اس میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض
فالذین حاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان آیات کو آپ جا کر دیکھیں، اس کا ترجمہ سمجھے۔ بہترین دعائیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ خود دعائیں سکھائے اور جو نبی کے زبان سے بھی ادا ہو جائے، ایسی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہے، رمضان میں جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس جاگنے کو، اس حاضر ہونے کو، قرآن کو دیکھنے کو، قرآن کو سننے کو، قرآن کو سمجھنے کو، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی جو توفیق دے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔